Saldırın! Haydi Allah! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के दूसरे पार्ट के आगाज़ में अर्तुगरुल सरदार के सिपाही समुंदर के किनारे खड़े थे और वापसी के लिए तैयार थे। बरके खान अर्तुगरुल सरदार को ज़रूरी कागजात दे रहे थे। अर्तुगरुल सरदार कागजात ले लेते हैं और फिर कहते हैं, हमने इस इत्तिहाद के लिए सख्त मेहनत की है, अब इस मेहनत का फल खाने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह हम आलम इस्लाम को जालिमों से बचा लेंगे। बरके खान कहते हैं, ये ज़रूरी है कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखें ताकि बेहतर मुस्तकबिल तामीर कर सकें। मैं एक मंगोल था, अगर मैं इस्लाम की तरफ ना आता तो मैं भी हलाकू खान जैसा बन सकता था। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की और अब हम दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, अनातोलिया के तुर्क एक झंडे के नीचे मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बरके खान कहते हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कई कबीले में हैमा खानम इलबिलगे के पास बैठी हुई थी। इतने में इलबिलगे होश में आ जाती है। हैमा खानम पूछती है, क्या तुम ठीक हो बेटी? इलबिलगे कहती है, मुझे अंदर बहुत जलन हो रही है वालिदा, मुझे प्यास लगी है। ये सुनकर हैमा खानम उसे पानी डालकर देती है। इलबिलगे पानी पीने के बाद हैमा खानम का शुक्रिया अदा करती है। फिर हैमा खानम कहती है, तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था बेटी, मैं परेशान थी कि कहीं कोई बुरा ना हो जाए। इलबिलगे पूछती है, सिरमा की क्या खबर है? हैमा खानम कहती है, वो फौत हो गई है बेटी, सिपाहियों ने उसे तुम्हारे भाई की कब्र के करीब दफना दिया है। इलबिलगे दुखी होकर कहती है, एक ने हमारे कबीले को खतरे में डाला और दूसरे ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरे बहन भाई थे। मैं इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। हैमा खानम कहती है, अब से तुम्हारी जगह यहाँ है बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर इलबिलगे जज्बाती हो जाती है। इसके बाद 2 दिन के बाद का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल सरदार और उनके साथी वापसी के रास्ते में एक जगह रुके हुए थे और नहर में हाथ मुंह धो रहे थे। बमसी कहता है, मैंने अपनी सरजमीन और ताज़ा हवा को बहुत याद किया है। फिर अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, चलो बहादुरों, हमें जल्द अपने कबीले पहुंचना चाहिए। सब जाने लगते हैं तो गुंदुज अपने बाबा को रोक लेता है और कहता है, अब हमने बरके खान के साथ उस अजीम जंग के लिए इत्तिहाद कर लिया है बाबा, लेकिन कबीले पहुंचने के बाद आपके लिए एक जाती मामला है। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, बोलो बेटा, क्या है वो? गुंदुज कहता है, आपका निकाह बाबा, आपने इलबिलगे खातून से वादा किया था कि इस जिम्मेदारी से वापस आकर आप उनसे निकाह करेंगे। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? गुंदुज कहता है, एक तरफ बड़ी जंग और दूसरी तरफ शादी, ये कैसे होगा बाबा? अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, हम ना अपने मकसद में देर करेंगे और ना ही अपने वादे में गुंदुज। हर चीज़ का एक वक्त होता है, पहले कबीले चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये कहकर वो अपने घोड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ इलबिलगे की सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो औताक में हफ्सा से बातचीत कर रही थी। इतने में उस्मान अंदर दाखिल होता है। वो एक परिंदे का शिकार करके लाया था। हफ्सा पूछती है, ये क्या है उस्मान? उस्मान कहता है, ये आपके लिए है इलबिलगे खातून,
البلگے کہتی ہے اس زحمت کی کیا ضرورت تھی عثمان، تم نے اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالا میرے لیے؟ عثمان کہتا ہے یاد کرے البلگے خاتون، جب میں زخمی ہوا تھا تو آپ میرے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، تب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے شکار کر کے لاؤں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ البلگے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے، باہر ارطغرل سردار اور ان کے سپاہی قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ ہائمہ خانم بہت پرجوشی سے سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اس آزمائش کو کم کر دے، حضرت مریم کی طرح حلیمہ پر بھی اپنا رحم و کرم فرما دیں اور اس مشکل کو جلد سے جلد ختم کر دیں اور ولادت کو مبارک کریں۔ ہمیں سعادت مند اولاد عطا فرما، اسے ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا میرے رب، اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، ایک اچھا انسان بنانا اور ہمیشہ اسے حق پر چلانا اے میرے رب۔ اسے کبھی بھی ہمارے خاندان کی روایت نہ توڑنے دینا اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرمانا۔ یا رب جو میں نے دعائیں کیں وہ ساری قبول عطا فرمانا، آمین۔ اس طرح یہاں دعا کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر ارطغرل صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ جا نماز فولڈ کر کر ایک طرف جا کر رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف جنگل میں ترگت اور سگرتکن بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے کیونکہ وہ نویان کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں آئے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے سپاہیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ اتنے میں بواج بھی آ کر کہتا ہے کہ میں نے بھی دریا والے راستے پر سپاہیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ پھر ترگت سگرتک ان سے کہتا ہے دوان اور بمسی بھی ادھر ہی موجود ہیں، آپ بالکل بھی فکر مت کریں سگرتکن بھائی، انشاءاللہ ہم جلد سے جلد دھندار اور یگید کو تلاش کر لیں گے۔ ترگت کہتا ہے بھائی آپ پریشان مت ہوں، ہم ان سے ڈھونڈ لیں گے۔ سگرتکن کہتا ہے کاش کہ میں نویان کو زندہ نہ جانے دیتا اور وہیں مار دیتا، اور کاش کہ ارطغرل کی بات صحیح ہو اور نویان ان دونوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہو، ورنہ۔ پھر ترگت اسے اپنا منصوبہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ مجھے اور گائگلی کو ادھر ہی رکنے دیں تاکہ ہمیں ایک راستے کا پتہ چلا ہے جو راستہ منگول استعمال کرتے ہیں، بے فکر ہو جائیں آپ، نویان اگر میرے سامنے بھی آ گیا تو بھی میں کوئی حرکت نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ہمیں یگید اور دھندار کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر سگرتکن رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت محتاط رہنا ترگت۔ ترگت بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے بالکل بے فکر ہو جائیں بھائی۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن سگرتکن جو تھا وہ مسلسل پریشان تھا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف شہزادہ یگید پوچھتا ہے دھندار کہاں ہے؟ یہ سن کر نویان کہتا ہے وہ محفوظ مقام پر ہے شہزادے،
اور اگر آپ سلجوق ریاست کا سلطان بننے کا فیصلہ کر لیں گے تو اس کی قسمت کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے شہزادے، اور اس کی زندگی آپ کے حکم پر محصر ہوگی۔ یہ سن کر شہزادہ یگید رضامند ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے دھندار کو جلد سے جلد قبیلے بھیجنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں سردار ارطغرل سے اپنے بابا کے قاتل کا پتہ لگواؤں گا۔ لیکن دھندار قبیلے پہنچ گیا، یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ نویان کہتا ہے ایک کام کرو شہزادے، آپ دودرگا یا کائی قبیلے کی طرف ایک خط لکھو جس میں آپ اپنا سلطان بننے کا اعلان کر دو، اور اس کے بعد آپ دھندار سے جا کر ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ پھر گونجگل اسے مزید بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے اور اس کے بعد آپ سلطان علاء الدین کے خلاف جنگ بھی کر سکتے ہیں شہزادے، جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادہ یزید کہتا ہے اور ارطغرل سردار۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے جب حلیمہ سلطان آپ کی اطاعت کر لے گی تو مجھے یقین ہے کہ سردار ارطغرل کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور وہ بھی آپ کی ہی اطاعت کرے گا شہزادے، آپ ہی ہماری ریاست کے سلطان بنو گے، ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت آپ چاہیں تو ارطغرل کو معاف کر دیں یا کوئی ذمہ داری دے دیں، آپ چاہیں تو اسے آپ مار بھی سکتے ہیں شہزادے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ارطغرل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور گونجگل اسے مزید چڑھاتی ہے اور کہتی ہے اب سے میں آپ کے حق کے مطابق آپ کو کبھی بھی شہزادہ نہیں بلکہ سلطان کہوں گی۔ پھر نویان کہتا ہے شہزادے آپ کو سلطان بننے پر میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد ہے شہزادے یزید، مبارک ہو۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کی طبیعت خراب تھی اور دائی اسے کہہ رہی تھی حلیمہ سلطان آپ کا بچہ بہت خطرناک لگتا ہے اور وہ بہت ضدی بھی ہے، اسی لیے اس نے آنے سے پہلے ہی بہت ہٹ دھرمی شروع کر دی ہیں۔ یہ سن کر سب مسکرانے لگتے ہیں۔ اتنے میں سلجان آ جاتی ہے اور کہتی ہے حلیمہ سلطان تھوڑا سا دودھ پی لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان دودھ پینے لگتی ہے۔ اتنے میں گوپ سے کہتی ہے آرطغرل صاحب نے کہا ہے کہ حلیمہ سلطان کو کھجور کھلائیں کیونکہ کھجور سے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور کھجور میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ سن کر سلجان حلیمہ کو کھجور کھلانے لگتی ہے، اور باہر ارطغرل صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور ادھر ادھر ٹہل رہے تھے مسلسل۔ اتنے میں حکیم آرطغرل اور درویش اسحاق آ جاتے ہیں۔ حکیم آرطغرل کہتا ہے میں حلیمہ سلطان کے لیے شفا لایا ہوں ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب مسکرانے لگتے ہیں، اور پھر حکیم آرطغرل سلجان کو باہر بلواتا ہے۔ سلجان کہتی ہے کہاں رہ گئے تھے آپ آرطغرل صاحب، ہم کب سے آپ ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں نا۔ پھر ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے حلیمہ کی سلجان خاتون؟ سلجان کہتی ہے آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے ارطغرل بھائی، طبیبہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔
یہ سن کر ارطغرل صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں نویان کا ٹھکانہ موجود تھا، اور نویان نے گونجا گل کے لیے ایک کمرہ تیار کروایا تھا، اور وہ دونوں اس کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور نویان کہتا ہے یہ آپ کی آرام گاہ ہے گونجا گل خاتون۔ گونجا گل کہتی ہے یہاں آنے سے پہلے میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی نویان۔ نویان کہتا ہے کیا تمہیں میرا خوف تھا؟ گونجا گل کہتی ہے ہاں، تمہارا اور تم سے جڑی ہر چیز کا خوف تھا مجھے۔ ایسا ہی تھا نویان۔ پھر گونجا گل کہتی ہے میں امیر سعد الدین کے پاس تھی، لیکن اب میں وہاں آ گئی ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا نویان، اور تم بھی یہ سمجھ گئے ہوگے۔ یہ سن کر نویان خوش ہو جاتا ہے۔ دراصل گونجا گل اس سے مکھن لگا رہی ہوتی ہے، نہیں تو وہ نویان کے پاس اسی لیے گئی تھی تاکہ نویان کی جاسوسی کر سکے، اور سعد الدین نے ایسا اسے کرنے کے لیے کہا تھا، اور گونجا گل اپنے باپ اور پھپھو کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس کا صرف اور صرف یہی منصوبہ تھا۔ پھر نویان اسے بتاتا ہے کہ وہ بچپن میں گوبیاں کھاتا تھا۔ پھر گونجا گل کہتی ہے کہ تم جہاں پیدا ہوئے تھے تم نے اپنی زندگی بھی کہاں وہیں گزاری تھی نویان؟ نویان کہتا ہے جب تک میں نے تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا گونجا گل، تب تک میری زندگی بالکل ویران تھی، لیکن اب میری زندگی میں بہار آ گئی ہے گونجا گل خاتون، بہار آ گئی ہے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے بتاؤ نویان تمہارے اندر کا صحرا کیا کہتا ہے؟ نویان کہتا ہے میرے اندر کا صحرا یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم ہو وہی میرا گلستان ہے، آؤ چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اپنے بستر پر۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے جہاں ارطغرل صاحب موجود تھے، اور ارطغرل صاحب کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ ایک خواب دیکھنے لگے تھے، اور خواب میں دوبارہ سے سلیمان شاہ آ جاتے ہیں، اور وہ مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آ کر سردار والی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں سلیمان شاہ۔ اتنے میں ارطغرل صاحب کی آنکھ کھلتی ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بابا۔ سلیمان شاہ ارطغرل کو دیکھ کر کہتے ہیں ارطغرل یہاں آ جاؤ۔ ارطغرل صاحب اپنے بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں ادھر آؤ ارطغرل، بیٹھو میرے پاس۔ پھر سلیمان شاہ ارطغرل صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، اور ارطغرل صاحب اپنے بابا سلیمان شاہ کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں، اور اپنے بابا کے پاس ارطغرل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کو کہتے ہیں سلیمان شاہ سنو ارطغرل، انسان جو کام کرتا ہے اس کا ابھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو لوگوں کو اس کے کام ہی یاد آتے ہیں ارطغرل بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا۔ اور ایک سردار کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے، اپنی قوم سے پیار کرے، اور اگر کبھی تم سردار بنے ارطغرل قبیلے کے تو یاد رکھنا تمہیں
اپنے قبیلے والوں کو حقوق دینے پڑیں گے، اور ہمیشہ تمہیں اپنے قبیلے والوں کا ہی ساتھ دینا پڑے گا ارطغرل، اور تمہیں ہمیشہ اپنے قبیلے والوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیشہ تمہیں اپنے قبیلے کا ہی ساتھ دینا پڑے گا ارطغرل۔ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم کائی قبیلے کو پروان چڑھاؤ، اور پھر ایک نیا اور جگہیں فتح کرتے رہو، اور پھر ایک نئی ریاست بناؤ، جس جس کی ریاست بناؤ گے تمہاری ریاست دنیا پر حکمرانی کرے گی، اور تمہاری نسلیں دنیا پر کئی سو سالیں حکمرانی کریں گی ارطغرل بیٹا۔ جس طرح انسان کی اپنی اولاد کے لیے روح تڑپتی ہے، اسی طرح تمہیں اپنے قوم کے لیے ویسے ہی محتاط ہونا پڑے گا اور رحم دل ہونا پڑے گا ارطغرل، اور ہمیشہ تمہیں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور اپنے لوگوں کے، اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلنا۔ تم جس راستے پر چل رہے ہو ارطغرل، یہی حق کا راستہ ہے، اور حق کا راستہ پہ اگر تم چلتے رہو گے تو تمہاری نسلیں بھی حق کے راستے پر ہی چلیں گے ارطغرل بیٹا، اور تم ہمیشہ حق کے راستے پر سربلند ہوگے، اور ہمیشہ انصاف کا بول بالا کرو گے ارطغرل۔ یہ ذمہ داری جتنی مشکل ہے اتنی ہی زیادہ اہم بھی ہے۔ ہار مت ماننا ارطغرل، ڈرنا مت، ہمیشہ ثابت قدم رہنا اور ہمت سے کام لینا ارطغرل۔ ارطغرل صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو اس راستے پر فتح عطا کرے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا جھنڈا دکھایا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ارطغرل صاحب کو دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک خواب ہوتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل صاحب کی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ ادھر ادھر اپنے بابا کو دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر ان کے بابا کہاں چلے گئے۔ ابھی تو وہ ادھر ہی تھے اور ارطغرل صاحب سے باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ ایک خواب تھا، اور پھر ارطغرل صاحب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خواب تھا۔ پھر ارطغرل صاحب مسکرانے لگتے ہیں، اور پھر دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا، میں کبھی بھی کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، بکوں گا نہیں، اور ہمیشہ سیدھے راستے پر گامزن رہوں گا۔ میں اپنا وطن حاصل کروں گا اور میں علاقے فتح کروں گا، آمین۔ پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حکیم آرتوک اور تودیکن مرکزی خیمے میں تھے، اور وہ ارطغرل صاحب بھی ادھر ہی موجود تھے۔ پھر وہ منظر سامنے آتا ہے جب ارطغرل صاحب اور حلیمہ سلطان سیزن کے شروع میں گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور پھر ایک جگہ رک کر حلیمہ نے ارطغرل کو بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، اور ارطغرل صاحب نے کہا تھا یہ زرخِ ضمیر اور نیلا آسمان کی قسم کھاتا ہوں میں، بابا بننے والا ہوں میں، بابا۔ پھر وہ منظر سامنے آتا ہے جب ارطغرل صاحب اور حلیمہ سلطان کی شادی ہوئی تھی، اور ارطغرل صاحب نے حلیمہ سلطان کو ہار ایک تحفے میں دیا تھا۔ یہ سوچ کر ارطغرل صاحب
مسکرانے لگتے ہیں اور پھر جنگل کا منظر سامنے آ جاتا ہے جہاں منگول سپاہی ارطغرل کے بھائی دندار کو لے کر جا رہے تھے۔ دندار کہہ رہا تھا تم لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی تھی اور دندار آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور منگول سپاہی آگے بڑھ رہے تھے اور دندار مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے بھاگنے کی۔ اتنے میں دندار اپنے آنکھ کے اوپر سے پٹی ہٹا لیتا ہے اور اتر کر ایک طرف بھاگنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ منگول بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دندار بڑی تیزی سے جنگل میں نکل پڑتا ہے اور منگول سپاہی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اسے پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نویان نے انہیں لے جانے کا حکم دیا تھا لیکن وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی پریشان ہو گئے تھے کہ اگر یہ پکڑا نہ گیا تو نویان تو ہمیں بہت سنائے گا، اس لیے وہ نویان کا بھرم رکھنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اتنے میں دندار آ کے گر جاتا ہے اور ایک سپاہی اسے مارنے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر دندار ہمت کر کر اٹھتا ہے اور پھر اس سپاہی پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہیں وہ بہت سارے سپاہی موجود ہوتے ہیں اور دندار اکیلا تھا۔ پھر دندار ہمت کر کر ایک منگول کو نیچے گرا دیتا ہے تو دوسرا منگول آ جاتا ہے، دندار اس کو بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اتنے میں منگول بہت سارے آ جاتے ہیں اور وہ دندار کو پکڑ کر نیچے گرا دیتے ہیں اور دندار مرنے والا ہوتا ہے۔ اتنے میں کچھ سلجوق سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ منگول گھبرا جاتے ہیں اور پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دندار پھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک منگول سپاہی اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ دندار نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور منگول اور سلجوق سپاہی بہت زیادہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران کچھ سلجوق سپاہی دندار کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگتے ہیں، لیکن دندار بے ہوش ہو گیا تھا اور باقی سپاہی سلجوق سپاہیوں سے لڑنے میں مصروف تھے اور منگول سپاہیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر میں۔ پھر کچھ سپاہی دندار کے منہ پر پانی وغیرہ ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں سگرتکن، عبدالرحمن، دمرل اور کچھ سپاہی جا رہے تھے۔ اتنے میں سامنے سے دوان اور ترگت آ جاتے ہیں۔ دوان کہتا ہے ان کا کوئی نشان نہیں ملا ہے بھائی۔ سگرتکن بھی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اور اتنے میں کچھ سلجوق سپاہی آ جاتے ہیں اور سگرتکن سے کہتے ہیں امیر سعد الدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سگرتکن کہتا ہے وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن یقیناً کوئی اہم معاملہ ہے۔ یہ سن کر سگرتکن سپاہیوں کو کہتا ہے سپاہیوں واپس لوٹ جاؤ، ہم تلاش جاری رکھیں گے۔ ترگت، بمسی، تم لوگ بھی، وہ سب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ سگرتکن جو تھا یہ سعد الدین کے مہمان خانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ سارا کام سعد الدین کا تھا
سعد الدین نے نویان کو کہا تھا کہ وہ دندار کو پکڑ لے اور یزید کو اس نے کہا تھا کہ سلطان بنائیں گے ہم، اور دندار کا ہم یہ کریں گے کہ ہم دندار کو ارطغرل کے بھائی سوگرتکن کے حوالے کریں گے، تاکہ سوگرتکن تو یہی سمجھے گا نا، اور دندار بھی، کہ سعد الدین نے اسے چھڑوایا تھا، اور وہ اس طرح چاہتا تھا کہ وہ ارطغرل صاحب کو سوگرتکن کے خلاف کر دے، کیونکہ ارطغرل صاحب کو تو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا نا سعد الدین پر کہ وہ ارطغرل کے بھائی کو نویان سے جا کر چھڑوائے گا، اور دراصل ایسا تھا بھی کچھ نہیں۔ نویان اور سعد الدین کا یہ مشترکہ کام تھا، اسی لیے سعد الدین نے یہ سارا منصوبہ کھیلا تھا تاکہ وہ ارطغرل کو سوگرتکن کے خلاف کر دے، اور وہ ارطغرل سے اس طرح انتقام لینا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ارطغرل بازنطین کی طرف ہجرت کرے، کیونکہ وہ ارطغرل کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا۔ لیکن ارطغرل صاحب اس کے سارے منصوبے جانتے تھے، اور ارطغرل صاحب کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ جاتا ہے اور وہ دندار کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ سعد الدین اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ سپاہی دندار کو پکڑ کر بٹھا دیتا ہے۔ دندار کچھ زخمی ہو گیا تھا۔ پھر سعد الدین ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے، پریشان مت ہو جوان، تم سلجوق سلطنت کے محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ چلو اب مجھے بتاؤ کون ہو تم، اور تم منگولوں کے ہاتھوں میں کیا کر رہے تھے؟ سعد الدین کو سب کچھ پتا تھا، یہ وہ ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے۔ دندار کہتا ہے، میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا دندار ہوں۔ منگول مجھے مارنے ہی والے تھے، آپ کے سپاہیوں نے مجھے بچایا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، تو تم سلیمان شاہ کے بیٹے ہو؟ دندار ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، تمہارے والد نے ریاست کے لیے بہت سی خدمات دی ہیں، اور تمہارے بھائی نے بھی، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ دندار کہتا ہے، اور آپ کون ہیں؟ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے، میں سلطان علاء الدین کا وزیر خاص ہوں، امیر سعد الدین کا بیک۔ دندار اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، میں تمہارے قبیلے کا خبر بھجوا دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ دندار کہتا ہے، بہت شکریہ امیر سعد الدین۔ یہ کہہ کر دندار پانی پینے لگتا ہے، اور سعد الدین مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف جنگل میں دو منگول سپاہی کھڑے ہوئے تھے گھوڑے پر، اور ترغت اور گائگلی مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کچھ وزیر آ جاتے ہیں، سرداران آ جاتے ہیں ترک قبائل کے، جو غدار ترک سرداران تھے۔ ترغت انہیں دیکھ کر کہتا ہے، یہ تو ترک سرداران ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ترک سرداران کو منگول سپاہی خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ پھر دو ترک سرداران اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ترغت سمجھ جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ گائگلی ترغت سے کہہ رہا تھا، ترغت بھائی، اب کیا ارادہ ہے آپ کا ترغت بھائی؟ ترغت کہتا ہے، یہ لوگ نویان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے، چلو گائگلی۔ یہ کہہ کر ترغت اور گائگلی چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں ترغت اور گائگلی آگے بڑھنے لگتے ہیں،
اور وہ ترس سرداران کو لے کر منگول سپاہی آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک غاروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کے اندر بہت دشوار راستہ تھا، اور جہاں پر نویان نے نیا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، اور ترگت اور گائیگلی بھی چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گائیگلی ترگت کو اشارہ کرتا ہے، ترگت غور سے یہ سارا منظر دیکھ لیتا ہے، اور وہ سارے ترس سرداران جو تھے وہ اندر چلے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں گائیگلی موجود تھا۔ اتنے میں نویان آ جاتا ہے اور کہتا ہے ترس سرداران آ چکے ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ چوم کر آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ سن کر سعد الدین اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور گائیگلی کا جو غار تھا وہ بہت دور تھا یہاں سے، اور شہزادہ یزید انہیں خوش آمدید کہہ رہا تھا دوسری طرف سرداران کو، اور سرداران انہیں بہت بہت مبارکباد دے رہے تھے اور سلطان بننے پر نیک خواہشات دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے آپ پر ہماری جان بھی قربان ہے سلطان، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے سلطان۔ یہ سن کر ایک شہزادہ یزید بھی انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور بہت بہت خوش آمدید کہتا ہے اور مبارکباد بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک نئی ریاست بنانے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ سارا نویان اور سعد الدین کا منصوبہ تھا، لیکن شہزادہ یزید بھی مجبوراً یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیونکہ وہ یہاں سے پانی وغیرہ ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں سگرتکن، عبد الرحمن، دمرل اور کچھ سپاہی جا رہے تھے۔ اتنے میں سامنے سے دوان اور ترگت آ جاتے ہیں۔ دوان کہتا ہے ان کا کوئی نشان نہیں ملا ہے بھائی۔ سگرتکن بھی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اور اتنے میں کچھ سلجوق سپاہی آ جاتے ہیں اور سگرتکن سے کہتے ہیں امیر سعد الدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سگرتکن کہتا ہے وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یقیناً کوئی اہم معاملہ ہے۔ یہ سن کر سگرتکن سپاہیوں کو کہتا ہے سپاہیوں واپس لوٹ جاؤ، ہم تلاش جاری رکھیں گے۔ ترگت، بمسی، تم لوگ بھی، وہ سب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سگرتکن جو تھا یہ سعد الدین کے مہمان خانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ سارا کام سعد الدین کا تھا۔ سعد الدین نے نویان کو کہا تھا کہ وہ دندار کو پکڑ لے اور یزید کو اس نے کہا تھا کہ سلطان بنائیں گے ہم، اور دندار کا ہم یہ کریں گے کہ ہم دندار کو ارطغرل کے بھائی سگرتکن کے حوالے کریں گے، تاکہ سگرتکن تو یہی سمجھے گا نا، اور دندار بھی، کہ سعد الدین نے اسے چھڑوایا تھا، اور وہ اس طرح چاہتا تھا کہ وہ ارطغرل صاحب کو سگرتکن کے خلاف کر دے، کیونکہ ارطغرل صاحب کو تو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا نا سعد الدین پر کہ وہ ارطغرل کے بھائی کو نویان سے جا کر چھڑوائے گا، اور دراصل ایسا تھا بھی کچھ نہیں۔ نویان اور سعد الدین کا یہ مشترکہ کام تھا، اسی لیے سعد الدین نے یہ سارا منصوبہ کھیلا تھا تاکہ وہ ارطغرل کو سگرتکن کے خلاف کر دے، اور وہ ارطغرل سے اس طرح انتقام لینا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ارطغرل بازنطین کی طرف ہجرت کرے، کیونکہ وہ ارطغرل کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا۔ لیکن
ارطغرل صاحب اس کے سارے منصوبے جانتے تھے اور ارطغرل صاحب کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ جاتا ہے اور وہ دھندار کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ سعد الدین اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ سپاہی دھندار کو پکڑ کر بٹھا دیتا ہے۔ دھندار کچھ زخمی ہو گیا تھا۔ پھر سعد الدین ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے، پریشان مت ہو جوان، تم سلجوق سلطنت کے محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ چلو اب مجھے بتاؤ کون ہو تم اور تم منگولوں کے ہاتھوں میں کیا کر رہے تھے؟ سعد الدین کو سب کچھ پتا تھا، یہ وہ ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے۔ دھندار کہتا ہے، میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا دھندار ہوں۔ منگول مجھے مارنے ہی والے تھے، آپ کے سپاہیوں نے مجھے بچایا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، تو تم سلیمان شاہ کے بیٹے ہو؟ دھندار ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، تمہارے والد نے ریاست کے لیے بہت سی خدمات دی ہیں اور تمہارے بھائی نے بھی، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ دھندار کہتا ہے، اور آپ کون ہیں؟ یہ سن کر سعد الدین کہتا ہے، میں سلطان علاء الدین کا وزیر خاص ہوں، امیر سعد الدین کا بیک۔ دھندار اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، میں تمہارے قبیلے کا خبر بھجوا دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ دھندار کہتا ہے، بہت شکریہ امیر سعد الدین۔ یہ کہہ کر دھندار پانی پینے لگتا ہے اور سعد الدین مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف جنگل میں دو منگول سپاہی کھڑے ہوئے تھے گھوڑے پر، اور ترغت اور گائگلی مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کچھ وزیر آ جاتے ہیں، سرداران آ جاتے ہیں ترک قبائل کے، جو غدار ترک سرداران تھے۔ ترغت انہیں دیکھ کر کہتا ہے، یہ تو ترک سرداران ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ترک سرداران کو منگول سپاہی خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ پھر دو ترک سرداران اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ترغت سمجھ جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ گائگلی ترغت سے کہہ رہا تھا، ترغت بھائی اب کیا ارادہ ہے آپ کا ترغت بھائی؟ ترغت کہتا ہے، یہ لوگ نویان کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے، چلو گائگلی۔ یہ کہہ کر ترغت اور گائگلی چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں ترغت اور گائگلی آگے بڑھنے لگتے ہیں اور وہ ترک سرداران کو لے کر منگول سپاہی آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک غاروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جس کے اندر بہت دشوار راستہ تھا اور جہاں پر نویان نے نیا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، اور ترغت اور گائگلی بھی چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گائگلی ترغت کو اشارہ کرتا ہے